बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। इस अहम वीलॉग में आज मैं आपको हलकों की सूरत हाल और तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा पोजीशन है उसके बारे में तफसील से बताऊंगा, ताकि आप लोग इत्मीनान से अपने वोट की हिफाजत भी कर सकें। और तहरीक इंसाफ के बाद जो दूसरी जमात है वो नून लीग नहीं है, वो कौन सी जमात है उस पर भी बात करेंगे कि ये सूरत हाल क्या है हलकों की। नून लीग इलेक्शन का जो बाइकआउट का मंसूबा बना रही है उसकी वजह बल्ले का निशान, वो तो आपके सामने आ गया। अब दूसरी अहम खबर, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर रहा है। कल वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा। बल्ला लेने की एक और कोशिश है। और इंतखाबी मुहिम जो नून लीग ने चलाने की कोशिश की, अब मुल्क से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। 12 ब्यूरोक्रेट जो है वो भाग चुके हैं। बाकी कौन कौन शामिल है जाने वाले, इसमें मैं आपको इनकी तफसील भी बताता हूँ। और नून लीग के और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात किस तरह इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों ने बनाए, उनकी मैं आपको तफसील आज बताता हूँ। बल्ले के निशान की एक और जमात उम्मीदवार आ गई और इमरान खान का जेल से बड़ा अहम पैगाम अलीमा खान के ज़रिए अवाम तक जो पहुँचाना हमारी भी जिम्मेदारी है। और IMF का कल बहुत बड़ा इजलास होने जा रहा है। इस इजलास की अंदरूनी कहानी $70 करोड़ का मामला है। खैबर को पख्तूनख्वा को एक दफ़ा फिर निशाने पर रख दिया गया। और शहीद अरशद शरीफ की आपको पता है पेशी, मतलब उसकी जो समात है वो, और साथ इमरान रियाज और समी इब्राहिम की भी हिफाजती ज़मानतों की दरख्वास्त इन्हीं जज साहब के सामने, जिन्होंने जज मोहसिन अख्तर, जिन्होंने लापता अफराद के मामले में बड़ा फ़ैसला दिया। और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 9 मई के हवाले से बात हो रही है जस्टिस यया अफरीदी का, वो 9 मई के वाक़यात में जो गिरफ्तार मुजाहिरीन है फौजी ट्रायल के, उसकी भी बात करेंगे, बड़ी अहम। और तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट बंद हुआ उसकी वजह क्या बनी, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आज शेख रशीद क्यों सफाइयाँ दे रहे हैं, मलिक रियाज के असासे क्यों मुंजमद हो रहे हैं। और 9 मई पे आज जो इमरान खान की तफ्तीश हुई उसकी भी तफसील आपके सामने रखता हूँ। और साथ एक बैरूनी खबर, शमाली कोरिया और जनूबी कोरिया भी आमने सामने आ गई। पता नहीं शायद उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शन का सुन लिया। 12 हलकों की सूरत हाल मैं सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वक्त जो कौमी असम्बली की 266 नशिस्तें हैं, उसमें देखें सबसे ज़्यादा नशिस्तें इस पंजाब की हैं जो 141 हैं, सिंध की 61, खैबर पख्तूनख्वा की 45, बलोचिस्तान की 16 और इस्लामाबाद की 3। अब जो कागजात नामजदगी जमा हुए और उम्मीदवारों की फहरिस्त मेरे सामने आई है सारी, उसके मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो खैबर पख्तूनख्वा में तमाम 45 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही है। और इसी तरह इस्लामाबाद की भी तीनों नशिस्तों पर इनके उम्मीदवार मौजूद है, पंजाब की नशिस्तों पर। लेकिन सिंध में जो है तहरीक इंसाफ तकरीबन 32 नशिस्तों पर उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार मौजूद है। बाकी 29 नशिस्तों पर अभी तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार जो है वो पूरे करने जो हो जाएंगे आज या कल में। टोटल 20 या 30 नशिस्तें ऐसी हैं जहां उम्मीदवारों का थोड़ा मसला है। और उसकी वजह यह है कि 30 मरकजी रहनुमा जो उनके उम्मीदवार हैं वो इस वक्त खेल से बाहर किए गए। और 10 के करीब उम्मीदवार तो ऐसे बनते हैं जिन्होंने 2 या 3 हलकों से ज़्यादा लड़ना था। इसी तरह सूबाई हलकों में भी आप देख लें तो 45 हलके ऐसे हैं जहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इंतजार है। और तहरीक इंसाफ को यहाँ बैकअप प्लान जो बनाना है, जो उम्मीदवार खड़े करने हैं, ख़ासतौर पर आप देखें जो टॉप टीयर लीडरशिप है, इमरान खान है, मियाँ वाली लाहौर इस्लामाबाद से 3 हलकों से लड़े थे। इसी तरह इन 3 हलकों में उम्मीदवार खड़े करने हैं या खान के कागजात मंजूर होने हैं, चौधरी परवेज़ लाई हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं। और जिन लोगों के कागजात इन्होंने मंजूर अभी अपीलों में नहीं किए या जिनका भी फैसला बाकी है, ये इंतखाबी निशान तक हो जाएगा। और इमरान खान के अलावा आपको पता है शाह महमूद कुरैशी हैं, हमाद अजहर हैं, चौधरी परवेज़ लाई हैं, उनकी मिसेज़ हैं, मुराद सईद है, एजाज चौधरी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सरदार हुसनैन दरेशक हैं, शौकत बसरा है, अमार यासिर हैं, चौधरी इकबाल वड़ाई, ये तकरीबन 30 लोग बनते हैं। इन्हें मिलाएं कौमी और सूबाई तो तकरीबन 40 या 50 हलके ऐसे दोनों के कौमी सूबाई के मिला के, जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की वारदात यह है कि इन्हें किसी ना रोक लिया जाए, जहाँ तक मुमकिन हो वोट काटा जाए। इसी तरह कुछ नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पे जैसे सिंध में आलमगीर खान और फिरदौस शमीम नकवी दोनों एक हलके में मजबूत उम्मीदवार हैं। अब फिरदौस शमीम नकवी आपको पता है पुराने सियासतदान है, कुर्बानी है, एक बड़ी लंबी दास्तान है। और उन्होंने भी आप देखें कहा कि जो पार्टी फैसला करेगी उस पर सर तस्लीम खम होगा। तो यहाँ पर भी मामला उनको किस तरह हल्के एडजस्ट करने हैं। फिर दूसरी पार्टियों की अगर मैं बात करूँ नून लीग की, तो इस वक्त पंजाब में उनकी नशिस्तें पूरी हैं। KP के कुछ हलकों में वो नज़र आते हैं 2-3 उम्मीदवार, बलोचिस्तान में भी इसी तरह उनके नज़र आते हैं। और सिंध में तो उनके हालात ही ख़राब हैं। पीपल्स पार्टी सारा का सारा सिंध में उनकी कोशिश है कि किस तरह 29-30 नशिस्तें वहाँ से लाजमी मिलें। और जनूबी पंजाब में इक्का दुक्का उम्मीदवार हैं, कराची और हैदराबाद में। पीपल्स पार्टी माजी में आपको पता बड़ी लीड लेती है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने पिछले इलेक्शन में सरप्राइज़ देगी और अब बड़ा सरप्राइज़ देगी। और इसी तरह सिर्फ बलोचिस्तान और सिंध में तहरीक इंसाफ के पास कुछ थोड़ी सी कमी है जिसे फिल पूरा करना, लेकिन अभी वक्त है, 2/3 अक्सरियत की बन जाती है आराम से। और असल में लड़ाई इसी चीज़ की है। देखिए पंजाब में तहरीक इंसाफ के बाद ये भी हो सकता है कि हाफिज साद आपको नज़र आ जाए, नून लीग को सरप्राइज़ दे, क्योंकि नून लीग के सारे वोट अगर टूटेंगे तो इसी जमात से टूटेंगे और तहरीक इंसाफ का इसको फ़ायदा होगा। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो लोग आज़ाद उम्मीदवार ये रॉन्ग नंबर 2 नंबरी करने के लिए तैयार हैं,
جو آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے جی ووٹ خان کا ہے جی، ہم تو خان کے ساتھ ہیں، تصویریں بھی ان کی سیٹ جیت کے خان کے قدموں میں، خان کی جھولی میں. تو نہ تو خان کو ان لوگوں کی، نہ ان کی اس کی جیت کی، نہ ان کی سیٹ کی ضرورت ہے. یہ انہیں آپ جانتے ہیں اور ان پہ آپ نے نظر رکھنی ہے. اور 2/3 اکثریت جو ہے سوائے تحریک انصاف کی کسی اور جماعت کی دور دور تک نظر نہیں آتی. یہ تمام جماعتیں مل کر بھی 16 جماعتیں اگر 20% بھی ووٹ بھی لے جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اسی لیے یہ آپ کو الیکشن کا بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں، بھاگ بھی سکتے ہیں. اور اب تو ان کے اپنے صحافی تسلیم کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے الیکشن جیتنا تو درکرار، عوام میں جانا ناممکن. اور اس کا ثبوت آج احسن اقبال نارووال میں گئے اب اس اپنے حلقے میں الیکشن کمپین کے لیے، تو لوگوں نے وہاں گھیر لیا، چور چور کے اتنے نعرے لگے کہ انہیں مجبوراً وہاں سے بھاگنا پڑا. اب اس صورتحال میں وہ الیکشن کمپین کیسے چلائیں؟ ابھی تک نون لیگ کا منشور سامنے نہیں آ سکا. حالانکہ نواز شریف کے پاس 4 سال تھے لندن میں بیٹھ کے، کم از کم منشور ہی لکھوا دیتے، لیکن پرچیوں پہ پڑھ کے منشور تو بنتے نہیں. تحریک انصاف کو یا تو کاپی پیسٹ مارا کرتے تھے، اب تو کاپی پیسٹ بھی نہیں ہو سکتا، وہ سارے منصوبے امپلیمنٹڈ ہیں. اب ایسٹ انڈیا کمپنی اور PDM کی جماعتوں کو الیکشن سے بھاگنا جو ہے ان کے لیے اب ناممکن ہے. منسوخ کرانا الیکشن ناممکن ہے. کوششیں کریں گے ضرور. ایک طرف تو دیکھیں IMF بھی ہے، ورلڈ بینک بھی ہے، یورپی یونین ہے، امریکہ، برطانیہ، یہ سارے ان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں کہ دیوالیہ پن ورنہ آ جائے گا. اگر انہوں نے کوشش کی کہ میرے عزیز ہم وطنوں کی واردات کریں، تو اس میں آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ بھی، عدالت، قاضی فائز عیسیٰ جتنا بھی ہو، لیکن کھڑا ہو جائے گا اس معاملے پہ. بندے بھی انہوں نے اٹھوائے، اغوا کیے، معاملات کیے، میڈیا خریدا، بندے توڑے، تشدد کیا، خان کے خلاف پروپیگنڈے کیے، نواز شریف کو جعلی امیر المومنین بنانے کی کوشش کی، سارے کے سارے ناکام. کاغذات بھی سارے منظور ہو گئے. اب یہ کچھ عرصے میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لوگ دوبارہ خان کے پاس پہنچیں گے ڈیل کرنے کے لیے. دیکھیں خان ڈیل اس وقت نہیں کی جب علیمہ خان جیسے آج بتا رہی تھی کہ عدم اعتماد کے 5 مہینے کے بعد جنرل باجوہ نے بلا کے کہا رجیم چینج آپریشن کے خلاف احتجاج بند کرو، ہم 2/3 اکثریت لاتے ہیں. عمران خان نے انکار کر دیا. آپ کو یاد ہوگی وہ پریس کانفرنس جس میں شاہ محمود قریشی کے موبائل پر کال آئی باجوہ صاحب کی، تو عمران خان کو کہا اس کو ہم فکس کر دیں. عمران خان نے کر لو جو کرنا ہے. تو خان کا تو بیان سامنے ہے، آزاد ملک میں غلام نہیں رہ سکتا، غلامی سے موت بہتر. اب اس صورتحال میں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا. الیکشن منسوخ، ملتوی کرانے، نگران حکومتوں کو لمبے عرصے کے لیے رکھنا، اب یہ ہر حد تک تیار ہے. یہاں تک کہ دیکھیں نون لیگ کے لوگ اس حد تک تیار ہیں کہ مرشلہ آ جائے خان نہ آئے بس، ورنہ یہ لندن بھاگ جائیں گے. خان کی مقبولیت کی وجہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں رجیم چینج کے بعد خان نے ان کا سہارا نہیں لیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا. نواز شریف کو بھی اللہ نے موقع دیا تھا، لیکن وہ چاہتا تو اس وقت آرٹیکل 6 کا مطالبہ کرتا، لڑتا، لیکن وہ بیماروں کو پہلے اسپتال اور پھر لندن. اگر یہ کھڑے رہتے تو یقین کریں آج یہ معاملات یہاں تک پہنچتے ہی. آج کسی کی جرت ہی نہیں. لیکن نون لیگ باقاعدہ طور پر، اب دیکھیں ان کی حالت یہ ہے کہ پرویز مشرف کے معاملات پر، سزا پر یہ بات نہیں کر سکتے. کل جاوید لطیف نے راحیل شریف اور کیانی کے بارے میں بات کی، آج اس کی زبان لڑکھڑا گئی. اور عمران خان صبر اور استقامت سے جس کے نتیجے میں کھڑا ہے، آج دلوں پر لوگوں کے راج کر رہے ہیں. اور اب یہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کسی طرح منسوخ کروائیں الیکشن اور خیبر پختونخوا کو نشانہ بنائیں. بلے کے نشان کے ملنے کی دیر تھی، الیکشن بائیکاٹ کی باتیں شروع ہوگی. اور انہیں سیکیورٹی کی صورتحال کا بہانہ، اور فضل الرحمان تو آپ کو پتہ ہے ہر وقت اویلیبل ہے، وہ تو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. اب بیوروکریٹس پر ان کا انحصار تھا، وہ 13 جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ملک، اور باقی بھاگنے کی تیاری میں. تو ایسی صورتحال میں ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا الیکشن سے بائیکاٹ کر دیں. ابھی خیبر پختونخوا میں میران شاہ میں آزاد امیدوار کلیم اللہ، اس کے 3 لوگ اپنی جان سے گئے. تربت میں مسلم لیگ نون کے NA 258 سے جو صوبائی وزیر ہے، وہاں بھی انہوں نے واردات کی کوشش کی بچت ہوگی. اب عمران خان کی دیکھیں آپ ماضی کی جتنی باتیں اٹھا کے ان کے بارے میں دیکھیں، ایک ایک چیز اللہ نے درست ثابت کی. ایک چیز یہ کہتے تھے خان کو سیاست کا نہیں پتا، اس کی ویژن، اس کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ان کی سوچ ختم ہوتی ہے. میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں، آپ یاد کریں خان کی تقاریر 1 سال پہلے، وہ موجود ہے ساری سوشل میڈیا پہ. رجیم چینج آپریشن کے بعد خان نے کہا مجھے گرفتار کریں گے، مجھے نااہل کریں گے، میری پارٹی توڑیں گے، نواز شریف کو واپس لائیں گے، اس کی نااہلی ختم کریں گے. ایک بات خان نے جو کی وہ تفصیل سے آپ کو پتہ ہے ساری، وہ ساری درست ہوئی. اور یہ سب ہونے کے بعد خان نے کہا میں الیکشن پھر بھی جیتوں گا انشاءاللہ. اب جہاں یہ باتیں درست ہوئی تو یہ غلط ہونے کی وجہ نہیں بنتی. اللہ ساتھ ہو ساتھ. خان کا اللہ پہ یقین بڑا کامل ہے. میں نے اس کو، آپ سب جانتے ہیں یہ بات. 9 مئی کے بعد جو سب سے بڑا کیس 9 مئی کا انہوں نے بنایا، خان کو بار بار ڈراتے رہے جی فوجی عدالتوں میں لے جائیں گے. آج 12 افسران عمران خان کے پاس اڈیالہ میں تفتیش 3 گھنٹے کرتے رہے، اور تفتیش نہیں تھی، وہ کیا تھی، بات چیت ہوتی رہی. 4 5 پیالیاں چائے کی پھڑکا کے انہوں نے خان سے وہ تاریخی واقعات سنے، تھوڑی دین پہ باتیں سنی، کچھ نصیحتیں سنی، کچھ پیغامات سنے دین کے. اور اس دوران عمران خان اپنی ورزش بھی کرتے رہے. پھر یہ میٹنگ ختم ہوئی، خان دوبارہ اپنی مصروفیات میں واپس. مجھے لگتا ہے عمران خان ایک کتاب لکھ رہے ہیں شاید. یہاں پر ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں، یہ 2 تصاویر میرے ساتھ اسکرین پہ چل رہی ہوں گی، یہاں ادھر یا اس طرف. آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف کی مریم نواز سے جو ان کی ملاقاتیں امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین کے نمائندوں سے ہوئیں، نااہلی سے پہلے، نااہلی کے بعد، اور اس کے بعد نااہلی کے بعد اب دوبارہ ملاقاتیں. اور دیکھیں عام حالات میں یہ ملاقاتیں اتنا بڑا معاملہ نہیں، لیکن امریکہ میں بھی الیکشن کا سال ہے، برطانیہ میں بھی.
کیا آپ پاکستانی سفیر کی کوئی ایک وہاں پہ موجودہ امیدواروں سے تصاویر اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی آپ کو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر یہ مل سکیں وہاں پہ. پھر پاکستان میں یہ لوگ کیوں ملے, اور جو مل رہے ہیں یہ لوگ عام سفارتکار نہیں ہیں. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے. ان لوگوں کی آپ گوگل پر جا کے ذرا 2 منٹ کے لیے پروفائل چیک کریں. ڈونلڈ بلوم کی, مڈل ایسٹ کے معاملات کا وہ ماہر, خصوصی طور پر اسے وائٹ ہاؤس بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہاں لگایا. اس سے پہلے کہاں کہاں کام کر کے, لیبیا میں جہاں پر سول وار ہوئی, تیونس میں جہاں عرب سپرنگ ہوئی, اسرائیل میں اس پہ کہنے کی ضرورت نہیں, وہاں کونسلیٹ پہ کام کرتا رہا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مڈل ایسٹ کے جتنے بھی افیئر تھے اس کا ڈائریکٹر تھا. افغانستان میں کابل میں رہا, یہ بندہ کام کرتا رہا. وہاں کیا حالات ہیں آپ جانتے ہیں. مصر میں, مصر کے آپ کے جنرل فتح سیسی کے حالات آپ کو پتہ ہے. عراق میں وہاں پہ انگیجمنٹ سیل کا انچارج تھا. کویت میں اس نے کام کیا, فلسطین میں اس نے کام کیا, عربی زبان کا ماہر ہے. اب یہ دیکھ لیں جن جن ممالک میں اس نے کام کیا وہاں کے حالات آپ کے سامنے, چاہے وہاں عبد الفتاح سیسی الیکشن کس طرح جیتا ہو, عراق میں کس طرح مسلکی اور فرقہ واریت کے انتخابات جیتے, لیبیا میں کس طرح سول وار کے انتخابات ہوئے, تیونس میں کیا ہوا, فلسطین اسرائیل کا معاملہ آپ کے سامنے. تو یہ ان لوگوں کے قریبی اتحادی کیسے بنے؟ اب دوسری خاتون جو ان سے ملتی ہیں برطانوی سفارتکار, یہ انسداد دہشت گردی یونٹ کی ڈائریکٹر ہیں کینیا میں. ان کا رول 2019 میں نہ بھولیے گا. یہ یمن میں بھی کام کر چکے. یہاں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ شروع ہوا حوثیوں کے ساتھ, اور اتحاد بنا کے جو جنگ تقریباً تیار ہے. پھر افغانستان میں خصوصی ایلچی رہی, افغانستان کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے. اور پاکستان آمد سے پہلے یہ کینیا میں وہاں کام کرتی رہی. وہاں کے الیکشن آپ ذرا گوگل پہ جا کے چیک کریں, 7 ملین پاؤنڈ کی باقاعدہ طور پر ڈی کلاسیفائڈ اخبارات میں خبریں آتی رہیں, جس کا برطانیہ نے ظاہر انکار کیا. لیکن یہ لوگ نواز شریف سے, بلاول سے اور مریم سے ملاقاتیں کریں ان مشکل حالات میں. اب آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہندوستان میں جس طرح ہندوستانی نژاد امریکی نائب صدر کملا ہیرس, برطانیہ میں ہندوستانی نژاد رشی سونک, سارے فیصلے وہی کرتے ہیں. ہندوستان میں کون, وہ تو مودی جی. ابھی مالدیپ کے 3 وزراء کو صرف اس بات پہ نکال دیا کہ تنقید کیوں کی. تو یہ سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں, قانونی بنانا ہے پاکستان کو. اب اچھا, ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان کے نام سے انہوں نے ایک جماعت اور بھی انتخابی نشان بلے کے لیے لیا ہے. بلہ لینے کے لیے تو پاگل ہیں. اور ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ بند ہونے کی اطلاع, وہ رؤوف حسن صاحب نے ٹویٹ کی باقاعدہ, انہیں اطلاع ملی تھی کہ یہاں پر بہت بڑی واردات کرنے لگے, شرارت کرنا چاہتے ہیں تشدد کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے فل فور لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں بہت سے. انہیں پتہ تھا جو ہی اطلاع ملی کہ یہ منصوبہ بن رہا ہے, تحریک انصاف پھونک پھونک اور قدم رکھ رہی ہوں, وہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کوئی ایسا معاملہ ہو. اور کل کا دن تو ویسے ہی بڑا اہم ہے. کل IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے, 70 کروڑ کی قسط ہے. اب وزارت خزانہ کہہ رہی ہے ہماری تو اصلاحات مکمل ہے, لیکن فیصلہ کل ہوگا. پیسے ملیں گے تو تیسری حکومت جو آئے گی اس کو تیسری قسط ملے گی. اچھا, محسن اختر صاحب جج صاحب جو ہیں, وہ ارشد شریف کے تمام کیسز کی تفصیلات, اور اس میں وہ کیسز لگائے. آپ کو پتہ ہے ارشد شریف پر سندھ میں حیدرآباد کے علاقے میں وہاں پر FIR درج ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا ارشد شریف نے بڑی, اس میں 12 FIR تھے اس پر. اب 2 درخواستیں تھیں, اس پر یہ جج صاحب کریں گے سماعت. دوسرا عمران ریاض کے معاملے پر سماعت کریں گے حفاظتی ضمانت کا, اور سمیع ابراہیم کا بھی حفاظتی ضمانت کا معاملہ ہے, اس پر بھی معاملہ ہوگا. بہت سے لوگ اچھا جسٹس بظاہر نقوی کے حوالے سے کچھ چیزیں بھول رہے ہیں. ان کا استعفیٰ جو ہے اس پر ایک تو تاریخ 2023 کی لکھی ہوئی ہے. دباؤ میں یا جلدی میں استعفے دلوائیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اب یہ عام حالات میں استعفیٰ مسترد ہو جاتا ہے اس طرح. اب مظاہر نقوی صاحب سے انہیں مسئلہ کیا ہے, تکلیف کیا, بہت سے لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیں, خان کی رجیم چینج آپریشن اور PDM کی حکومت آئی تو اس کے بعد نیب, FIA, پولیس اور دیگر اداروں میں تبدیلیاں ہوئی تھیں. آپ کو یاد ہوگا, تاکہ مرضی کے احکامات بنائیں, معاملات بنائیں, ان کی انکوائریاں بند ہو. جو آپ کے سامنے اب سارے کیسز ختم ہوئے. اس میں ایک ایگزامپل اسلام آباد کی آپ دیکھ لیں, عرفان اللہ مروت 67 MPO کے مقدمات تحریک انصاف کے خلاف کر گیا, اور یہ شخص ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر بھی ہے. اب ان تبادلوں پر مظاہر علی نقوی نے روکنے کی کوشش کی. پھر آپ کو یاد ہوگا 90 دن کے انتخابات کا جب معاملہ شروع ہوا پنجاب اور KP میں, اس پہ بھی مظاہر علی نقوی نے پورا زور ڈالا کہ انتخابات فوراً کرائیں 90 دن کے اندر اندر. پھر یہاں مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ تقاریر شروع کر دی ان کے خلاف. پھر ملٹری کورٹس کا سب سے بڑا مسئلہ سویلین ٹرائل کے حوالے سے, وہ مظاہر نقوی صاحب نے, وہ بڑا جارحانہ انداز تھا. جس طرح آج جسٹس عائشہ ملک بھی آپ کے سامنے, ان کے بھی نوٹ آئے ہوئے ہیں. 9 مئی کے جو گرفتار 103 ملزمان ہیں اس پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات نہیں لگتی, اور دفعات نہ ہونے کے باوجود یہ ابھی تک پولیس کے حوالے لوگ نہیں کیے گئے. اس میں اٹارنی جنرل اس وقت مثالیں دیتا رہا جن ممالک کی وہاں تو جمہوریت ہی نہیں ہے. اب مظاہر علی نقوی نے بھی یہی معاملہ اٹھایا ہوا تھا, اس کو بھی ہٹانا تھا. جسٹس جو عائشہ ملک ہے, ان کا بھی معاملہ اس طرح ہے. اور اب دیکھیں اسلام آباد میں جو واردات انہوں نے ریٹرننگ افسران کی 2 نمبریوں پہ 70 میں سے 3 فیصلے صرف ٹربیونل کے ہوئے. 67 اسلام آباد میں صرف, میں اسلام آباد کی بات کروں کہیں نہیں, غیر قانونی انداز میں کاغذات مسترد کیے. یہ معاملہ عدالت میں ہی جانا تھا, تو مظاہر علی نقوی کو راستے سے ہٹانا بنتا تھا. اور ابھی بھی دیکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے, خان کے حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں. جی آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے, اس پہ بھی تیسرے جج جو تھے وہ 1923 کے آفیشل ایکٹ پہ 9 مئی پہ آپ جسٹس
یحییٰ آفریدی کا ملٹری ٹرائل سویلین کے حوالے سے جو اختلافی نوٹ ہے وہ یاد رکھیں. میں نے 3 ججز آپ کو بتایا, ایک انہوں نے ہٹا دیا اور اعجاز الحسن صاحب کے بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت انہوں نے 9 مئی کے واقعات میں جو گرفتار مظاہرین ہیں ان پر فوجی ٹرائل کے کیس کو انہوں نے اڑا دیا تھا آلموسٹ. اب اس پر انہوں نے کہا کہ سویلین کے جو جرائم ہیں وہ سویلین عدالتوں میں لگیں گے. فوج کے جو بنیادی مسائل جیسے کام ہے, جیسے بیرونی خطرات سے دفاع یا جنگ کے خطرات سے متعلق, یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس حساب سے آتا ہے. 9 اور 10 مئی میں گرفتار 103 لوگوں پر نہیں. اس کی باقاعدہ آرمی ایکٹ کا جو سیکشن ہے اس کی کلاس شک نمبر 2 بھی انہوں نے بتائی تھی, پارٹ 2 تھا, وہ بڑا تفصیل سے بیان کیا تھا. دفاعی تنصیبات کی جو مسائل ہیں, دفاع اور نقصان کی نیت اس منصوبے پر منحصر کرتا ہے. تو یہ کیس بھی سپریم کورٹ میں آیا تو اڑا دیا جائے گا, اس لیے اس چیز پہ آپ گھبرائیں نا. خان تو اس سے پہلے ہی نبٹ رہا ہے. القادر ٹرسٹ میں انہوں نے ملک ریاض پر دباؤ بڑھایا کہ اثاثے اس کے سارے منجمد کر دیے, اس کے خاندان کے منجمد کر دیے. وجہ یہ ہے کہ دباؤ میں لا کے خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ, اب اس کی گواہی سب سے زیادہ اہم ہے, اور ملک ریاض وعدہ معاف گواہ بننے پر کسی صورت تیار ہی نہیں. اب اس کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جس وقت شروع ہونا ہے, اب 1 ہائیڈ پارک جو حسین نواز نے خریدا, یاد رکھے 190 ملین پاؤنڈ کا وہاں معاملہ ہے, تو رشوت دے کے جرات و بدل کی پھنسیں گے تو یہ سارے, تو اسی لیے معاملات سارے انہی کے خلاف جا رہے ہیں. اور کوشش ان کی یہی ہوگی الیکشن سے بائیکاٹ کریں, بھاگیں. بلے کے کیس کو سپریم کورٹ میں ان کی آخری لڑائی ہے, اور دیکھیں اب بلہ خان کے پاس ہی رہے گا انشاءاللہ, تحریک انصاف کے پاس ہی رہے گا. معاملات اب کل ٹکٹ کے امیدواروں کے نام آ جائیں گے, وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.